जी, अस्सलाम वालेकुम। ये तीसरा सिपारा है जिसकी हम लोग समरी बता रहे हैं, और इसमें बड़ी अहम आयत शुरू से ही है और वो हमें समझनी पड़ेगी कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिल्का रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़अ बअदहुम दरजात आतैना ईसा इब्न मरियम अल-बय्यिनात व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस। तो ये इसमें ये बताया गया है कि ज़ाहिर बात है, बहुत से अम्बिया आए, बहुत से रसूल आए, लेकिन अल्लाह ताला ने कईयों को कईयों के ऊपर फजीलत दे दी। तो हम सबको पता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सबसे अफजल हैं, लेकिन हमें अल्लाह के नबी ने ही ये बताया गया है कि वो हम्बल थे, ज़ाहिर बात है। तो लेकिन हम सबको तो पता है कि उनका जो रुतबा है, और इसी तरह कईयों ने कलाम अल्लाह के साथ किया, मूसा अलैहिस्सलाम, और कई ईसा अलैहिस्सलाम को आप भी सबको पता है कितने बड़े रसूल थे, उनको दोबारा दुनिया में आना है। तो ये अल्लाह ताला ने जो फजीलत दी हुई है कईयों को कईयों के ऊपर, तो ये अल्लाह की तरफ से है। तो इसी तीसरे सिपारे में जो हम लोग पिछले मजमून में जो हज़रत जालूत के साथ जंग का वाक़या है, वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। और इसी में लेन देन के जो मामलात हैं, वो एक बहुत लंबी आयत है कर्ज के मुतल्लिक और लेन देन के मुतल्लिक। लेकिन उनसे पहले आयतुल कुर्सी, जो हम हर नमाज में अगर आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं हर नमाज के बाद, सबसे बड़ा फायदा ये है कि इंसान को जन्नत मिल जाएगी। जन्नत और उस इंसान के दरमियान जो ये अमल करता है, मौत के सिवा कोई भी चीज़ हायल नहीं होती। और जो रात के टाइम जो हम लोग सोने से पहले पढ़ते हैं या नमाजों के बाद, तो ये अम, शयातीन से भी हिफाजत होती है। और इसी आयत के अंदर आयत कुर्सी में एक एक टॉपिक है जो हम लोग को समझना है। शफात हक़्क़ा और शफात बातिला क्या चीज़ होती है, कि अल्लाह ताला ने ये इसी में एक आयत ये भी है कि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निह, कौन है, किसकी मजाल है, इसको ऐसे समझ लें, किसकी ज़रूरत है, किसकी मजाल है कि वो अल्लाह के सामने शफात का आम तौर पे शफा कोई लफ्ज़ होता है, इसको जोड़े के तौर पे कहते हैं कि अगर किसी के पास जो वितर और शफा भी होता है, वो भी वितर कहते हैं अकेले को, और शफात का असल में मतलब इस तरह समझ लें कि अगर किसी को किसी बादशाह के पास उसको सारा इल्म ना हो, या पुलिस वाले को, तो वो कहते हैं कि इसकी असल में खबर मैं बताता हूँ, इसका ये मामला है, इसका ये मामला है। अल्लाह को कौन बताएगा भाई? अल्लाह को तो हर चीज पता है। यालमु मा बैन बैन ऐदीहिम व मा खल्फहुम, जो उनके सामने है वो भी पता है, पीछे भी पता है। उसकी कुर्सी को आग आग झपकने बराबर भी उसको कोई उसको नींद नहीं आती, कुछ नहीं होता, वो हर तरह का वो इल्म रखने वाला है। लेकिन फिर हमें ये कुरान और सुन्नत से मिलता है कि जिन लोगों से शफा करवाई जाएगी, इसको इसी तरह समझ लें, कोई अपनी मर्जी से नहीं वहाँ पे जुर्रत करेगा अपने अल्लाह के आगे। जो लोगों में ये चीज़ें जो हैं, गलत चीज़ें चली गई हुई हैं कि अपनी मर्जी नहीं, अल्लाह के अम्बिया को भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी, और हर अल्लाह जितनी इजाज़त देंगे उतनी लोग शिफा करेंगे, और जिनके मुतल्लिक अल्लाह को उनको बख्शना होगा। तो फिर शिफा का प्रोसेस ही क्यों है? वो अल्लाह ताला ने अपलिफ्ट करना है अपने बंदों की शान और मर्तबे को, अपने अम्बिया को, अपने अच्छे लोगों को, कि भाई ये देखो, ये इनकी वजह से शफात हो रही है। अल्टीमेटली अल्लाह का ही कानून, अल्लाह की ही मशीयत, अल्लाह का ही चाहत वो काम आएगी। अब यहाँ पे 3 वाक़यात हैं। चलें मैं मुख्तसर तौर पे, अब मुझे ये वाक़यात बताने इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि आप खुद इसको एक्सप्लोर करो। हमारा यही है ना मेन मकसद, कि आप लोग पूरी तफसीर उसमें पढ़ो। लेकिन मरने के बाद ज़िंदगी के वाक़यात, एक ऐसा ऐसे शख्स का वाक़या है जो वो हैरान हो जाता है कि इस बस्ती को कैसे ये दोबारा जुड़ेगी। और फिर उसके गधे को मौत आ जाती है, उसको मौत आ जाती है, लेकिन खाना भी है,
تو پتہ نہیں کتنے سو سال کے بعد وہ بندہ اٹھتا ہے. اسی طرح اصحاب کہف کا بھی واقعہ آپ کو پتہ ہے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام انہوں نے بھی کہا کہ کیسے، تو ان کو 4 پرندوں کا ایک واقعہ ہے کہ ان کو آپ ذبح کریں، پہلے مانوس کریں اپنے ساتھ، پھر ذبح کریں، مختلف پہاڑوں پہ پھیلائیں، پھر آواز دیں جیسے آپ اپنے پرندوں کو آواز دیتے تھے، وہ آ جائیں گے. تو یہ ایسے 3 واقعات آپ کو اس میں ملیں گے اس سپارے میں، جو زندگی کے بعد موت آنی ہے اور موت کے بعد دوبارہ اس کا حیات کا پتہ چل جائے گا. اور اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ، جن کے اللہ کی راہ میں جو انفاق کرتے ہیں، صدقات خیرات کرتے ہیں، اس کے کیا پروٹوکولز ہونے چاہیے. اور ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے ہمیں کہ اگر اللہ کو پسند آتا ہے کوئی صدقہ، 10 گنا تو ہر ثواب کی نیکی ملنی ہی ملنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہوا ہے. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ 50 نمازیں گنی جاتی ہیں، لیکن اللہ کو اگر کوئی عمل پسند آ جائے تو اللہ کہتے ہیں کہ اس کو 700 مرتبہ، جیسے وہ ایک مثال دی گئی ہوئی ہے، جو وہ بالی ہوتی ہے، اس میں سے اتنے ایک دانے سے اتنی چیزیں، تو اللہ بھی تو ایسے کر سکتا ہے. تو اللہ کہتا ہے 700 گنا بڑھا دے. جیسے آپ نے کوئی $1 خرچ کیا ہے تو اللہ 700 کاؤنٹ کر لے. کسی نے $100 کیا ہے، اللہ اس کے 7,000 کاؤنٹ کر لے یا اس سے بھی بڑھا دے. تو یہ آپ کی نیت کے اوپر ہوگا، اللہ کے قبولیت کے اوپر ہوگا. تو اس کا جو بہترین مصرف ہے کہ وہ کہاں پہ خرچ کرنا ہے، پھر یہ بھی بہت ہم عام طور پہ یہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے. زکوٰۃ کے بھی مصارف اللہ نے بتا دیے، اور سب سے پہلے ہمیں اپنے لوگوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اور پھر ظاہری بات ہے کہ تھوڑا بہت دوسرے لوگوں کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے. پھر انفاق مال کا بہترین مصرف ایسے لوگ کی مالک کرنا جو دین کے جو بھی دین کے لیے کام کرتے ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ اب یہ ساری جو کلاسیفیکیشنز ہیں جو آپ لوگ کے، تو یہ ساری ہمیں بتائی گئی ہیں. لیکن جہاں پہ صدقات کو بتایا گیا، ایڈریس کیا گیا ہے، وہاں پہ سائمنٹینسلی سائڈ بائی سائڈ سود کی حرمت، اور اتنا بھیانک جرم ہے سود کہ اللہ نے اعلان جنگ کیا ہے، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے. تو یہ سود جو ہے نا، یہ بری چیز ہے. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف تو انفاق کہ فری میں پیسے صدقات کرتے ہیں، پھر سود اتنا بھیانک جرم. لیکن پھر اگر کوئی ایسے صدقات نہیں دے سکے، چلے قرضہ ہی دے دے. تو قرضے کے بارے میں ساری چیز ہیں. اور وہ سب سے لمبی جو آیتیں ہیں وہ پورے قرآن پاک میں، وہ لین دین کی معاملات ہیں، اس لیے لکھ لیا کریں. تو رہن کیسا ہوتا ہے، ادھار کیسے لکھوائے گا کون، لکھے گا کون، ساری چیزیں. اور آخر میں اللہ تعالیٰ کے ایک جو آیت ہے وہ بڑی عظیم آیت ہے کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. کبھی ہم جو چھپا رہے ہوتے ہیں، کبھی اللہ کہتا ہے ہر چیز کا حساب اللہ لے لے گا. تو اس لیے دعا کرنی چاہیے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہمارا آسان حساب کرنا. اور آخری جو سورۃ بقرہ ختم ہوتی ہے، اس میں اتنی عظیم الشان دعا ہے، اسی لیے ہم رات کو سونے سے پہلے یہ 2 آیات پڑھ کے سوتے ہیں. اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے پہلے پہ جو بوجھ ڈالے ہم پہ مت ڈالنا، اور جو ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں ان کو معاف کرنا. اور ہم اتنی طاقت تو نہیں رکھتے ہیں، اور ہمیں درگزر کرنا اور ہمیں معاف کر دینا، رحم کرنا. بے شک تو ہمارا مولا ہے، اور تو ہی ہم پہ جو کافر کو قوم ہے اس کے اوپر ہمیں تو ہی آپ لفٹ کرنا، بیسیکلی ہمیں جتوا دینا ان سے. تو یہاں پہ سورۃ بقرہ تو ختم ہوتی ہے اور سورۃ عمران ختم ہوتی ہے. عمران ایک فیملی، تو بڑی نیک فیملی، ان کا ذکر ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی فیملی آپ سمجھ لیں. تو یہ ان کی پوری. اچھا ایک اور چیز سمجھ لیں، سورۃ بقرہ میں، سورۃ فاتحہ میں، جیسے میں بتاتا ہوں ابھی، وہاں پہ ہم لوگ کہہ رہے تھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ ایسے لوگوں سے کے راستے پہ ہمیں نہیں چلانا کہ جو بھٹک گئے ہیں
یا جن کے اوپر ظاہری بات ہے لعنتیں ملی ہیں، تو وہ دو قوموں کی طرف اشارہ ہے، ایک یہود اور نصارہ، ان کے عیسائی۔ تو سورۃ بقرہ ایڈریس کرتی ہے پوری، جو آپ کو بایوگرافی ملتی ہے، جو آپ کو پوری ان کا طرز زندگی ملتا ہے، وہ ہے یہود کے بارے میں۔ اور جو اس سے اگلی جو صورت ہے سورۃ العمران، وہ عیسائیوں کے بارے میں آپ کو ملے گی، اور ان کے اسی طرح ان کے انبیاء کے بارے میں بھی، ان کے رسولوں کے بارے میں بھی، کہ جو یہودیوں کے جو تھے وہ بنی اسرائیل سے شروع ہو کے موسیٰ علیہ السلام تک، اور عیسائیوں کے عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کی جو پوری فیملی ممبرز ہیں، بی بی مریم وغیرہ۔ تو اگر کسی کے دل میں کوئی ایسی آیتیں ہوتی ہیں جن میں سے جو اللہ نے خود ہی مبرمج کی ہوئی ہیں، اور اس میں اگر کوئی جان بوجھ کے مینپولیشن کر رہا ہے کوئی ایسے، تو ہم دعا کرتے ہیں، اسی میں سکھائی گئی یہ دعا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دیجیے گا، ہمارے پاس سے ہمیں اپنے پاس سے، من لدنک کہتے ہیں جو خاص طور پہ کسی نے اپنے پاس رکھی ہو، تو وہ اللہ کو کہہ رہے ہیں جو آپ نے اپنے پاس خاص قسم کی رحمت رکھی ہوئی ہے، وہ ہمیں عطا فرمانا۔ اسی لیے اگر کوئی رمضان میں اپنی عادتیں چینج کرتا ہے، تہجد کر رہا ہے یا قرآن پڑھ رہا ہے، تو ہم یہ دعا کثرت سے مانگے کہ اللہ اس کے کام پہ لگا دیے تو اس کو اور بڑھا دیں۔ اور آگے جو ہمیں عام طور پہ یہ چیز بتائی گئی کہ اللہ کے نزدیک صرف اسلام کا دین ہی وہ کام آئے گا، تو اللہ نے یہی آپ لوگ کے لیے چنا ہے۔ تو کافروں کو زیادہ تر ہمیں ان کے ساتھ منگل نہیں ہونا، زیادہ دوستیاں وغیرہ یہ سارے، ہاں ظاہری طور پہ جیسے نیبرز ہیں، ورک پلیس میں ہیں، وہ ایک علیحدہ چیزیں ہیں، لیکن دلی جو دوستی ہوتی ہے انسان کو، وہ ان کے ساتھ ہم لوگ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اور مریم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب ان کی والدہ نے نظر مانگی کہ میرے ہاں کوئی بھی اولاد ہوگی تو میں ان کو وقف کر دوں گی اللہ کے دین کی خاطر، عام طور پہ یہ دعا مانگی جاتی تھی میل کے لیے کہ میرا کوئی بیٹا ہوگا، لیکن جب وہ بیٹی ہوئی تو وہ پریشان ہو گئیں، انہوں نے کہا کہ یہ تو بیٹی ہے اور اللہ تو دینے والا ہے، اللہ کہتا ہے اس جیسی بیٹی اور کون سی ہو سکتی ہے، یہ تو بڑی زبردست بیٹی ہے۔ تو پھر جب وہ تھوڑی بڑی ہوئی تو پھر ان کو اتنی ان کی باتیں سن کے، ان کی ساری، تو ان کی جو تربیت کی تھی حضرت زکریا نے، تو وہ حیران ہو کے انہوں نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آپ لوگ اتنی زبردست علم و حکمت کی باتیں، یہ رزق کی ساری؟ تو وہ کہتی تھی ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ تو پھر انہوں نے بھی دعائیں کی کہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، تو پھر ان کے ہاں اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی۔ تو ایک معجزہ جو تھا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کی، جو تو اللہ تعالیٰ نے بتایا بغیر والد اور بغیر والدہ کے بغیر اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر بغیر والدہ کے ان کی جو بیوی تھی بی بی حوا کو پیدا کیا پسلی سے، ان کی ماں باپ دونوں نہیں ہیں، آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے، والدہ نہیں ہے تو پھر بی بی حوا کو پیدا کیا۔ اب عام طور پہ ماں باپ ہوتے ہیں تو عام اولاد کا، اور اب یہ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کی والد ہی نہیں ہے، صرف والدہ سے، تو اللہ اپنے یہ سارے معجزات بتا رہا ہے۔ تو پھر جب وہ بڑے ہوئے، اور ظاہری بات ہے کہ ان کے جو معجزات میں سے یہ بھی تھا کہ وہ بہت چھوٹی عمر میں انہوں نے باتیں کرنی شروع کی، اور پھر انہوں نے بڑے ہو کے جب اپنے رسول ہونے کی بات اللہ کو بتائیں، تو انہوں نے پھر پوچھا من انصاری اللہ، کون ہے جو میری بات سنے اور اس میرا مددگار ہو؟ تو کچھ لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، لیکن بعد میں پھر ان کو قتل کرنے کی، آج تک یہ یہی سمجھتے ہیں کہ ان کو قتل کر دیا گیا۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، وہ اللہ کے رسول تھے، ان کو قتل نہیں کیا گیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا آسمانوں پہ، اور وہ قیامت سے پہلے وہ آئیں گے دوبارہ اس دنیا میں، اور دجال کو تو وہی قتل کریں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ جو جب بھی کسی فریق کو دعوت دینی ہو
تو دعوت کی بنیاد ایسے نکات کو بنایا جائے جو دونوں فریقوں کے درمیان مشترک ہوتی ہیں۔ اگر مثال کے طور پہ، جس کو ڈاکٹر ذاکر بڑے اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں، کہ اگر کسی نان مسلم کو یا کسی بھی آپ نے ڈیبیٹ جانا ہے یا انٹرنیشنل آپ نے ریکانسلیشن میں جانا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ، اور اپنے رشتہ داروں میں بھی اگر پتہ ہے کہ اس کو یہ چیز ناپسند ہے اور اختلاف رائے، وہیں سے ہم لوگ بحث شروع کریں، ایسا نہیں ہے۔ ہم دیکھیں گے کامن گراؤنڈز کون سے، 10 چیزوں میں اگر 5 چیزوں پہ ہم لوگ کامن ہیں، اس کے اوپر پہلے بات کرتے ہیں، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے قریب آنے کی کرتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے کہ کسی کے ساتھ آپ لوگ تو ہاں، ایک اور کام یہ یہودی کیا کیا کرتے تھے کہ مشہور ہو گیا ہوا تھا کہ اللہ کے ربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو جاتا ہے، جو اسلام ایک دفعہ لے آتا ہے، وہ واپس نہیں آتا۔ تو ان لوگوں نے جو جان بوجھ کے جھوٹے، اصل میں تو وہ منافق تھے، جھوٹے مسلمان بن جانا، صبح صبح شام کو کہنا نہیں نہیں کوئی مزہ نہیں آیا، تو تاکہ جو عام مسلمان ہیں ان کا دل ایسا خراب ہو، تو کریڈیبلٹی کو چیلنج کرنے کے لیے بیسیکلی۔ اسی طرح جو اللہ نے ایک سارے انبیاء سے وعدہ لیا تھا کہ جب اگر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زمانے میں آئیں گے تو آپ ان کے اوپر ایمان لائیں گے، تو سب نے اس عہد کا، اس وعدے کی انہوں نے قبول کیا کہ یہ شرط۔ تو اصل میں انہی کی یہ شرائط میں سے، کیونکہ انہوں نے اپنی امتوں کو بھی بتایا ہوا تھا، تو یہودیوں کو اور عیسائیوں کو چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گئے، ان کی کتابوں میں ساری نشانیاں تھیں تو وہ قبول کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ان کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ تو یہ ساری آپ کو چیزیں